नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है, अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला। सवाल ये है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालिदाओं को मतलब उनकी खिदमत करना ज़रूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ़ है और मेरे ईमान पे, मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ़ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमजोरी आती जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अब इस्लाम कबूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों एतराज़ करते नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज्जत करना चाहिए? क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया, सूरह लुकमान की सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फौरन बाद लिखा है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज्जत करो, हुस्न सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासिर होना चाहिए, क्या वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए? होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... I'll answer one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाजत है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं, और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है
کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے. تو یہ ماننا ہے more of a symbolic beating, it is not a physical pain. وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو, نشان نہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب آستے سے مارو. کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے, یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا, کہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے, لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے. اب کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ, شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ, بیوی کی طرف سے بلاؤ, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی نہیں ہوتا ہے, حقوق نہیں دے رہا ہے, تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے. نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے, مثال کے طور پہ روز مارتا ہے, روز گالی دیتا ہے, حق نہیں دے رہا ہے, تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج. ہوپ دس آنسر دا کوشچن سسٹر. آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ یا دوسری کوئی غیر مسلم خاتون. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? بین کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہے. وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں, وہ جاننا چاہتی ہے. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہے, اور وہ خاتم النبیین ہے. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. That prophet who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا. رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے give different meanings for both. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے, ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. That's the reason I say they are deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, they are doing کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. Hope that answers the question. Thank you. السلام علیکم. میرا نام نیرج ڈھینگرا ہے, اور کام ویسے میں بہت کچھ کرتا ہوں, لیکن اس سے آپ کو میری حقیقت پتہ نہیں چلے گی. پر اتنا ہے کہ ایک سوال کہی ہے, پر چھوٹے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا. ذاکر صاحب, میرے خیال سے آپ پرسوں مطلب فرائیڈے کو, شاید آپ فرائیڈے کو دوپہر کو یہاں پر آئے تھے, دوپہر کے سمے, یہاں دیکھنے کے لیے کہ ارینجمنٹ کیسے چل رہے تھے.
میں نے سوچا کہ شاید سنس آپ اس عورتوں کے بارے میں ایکوالٹیز کی بات کرو گے, ان کو برابر کا یہاں درجہ دو گے, ان کو برابر میں یہاں آدھا بیٹھاؤ گے, آدھے یہاں جگہ رکھو گے, بھلے اگر وہ عورت کم ہے تو ان کو کم سے کم آگے بیٹھنے کا موقع ملتا, لیکن انہیں نہیں ملا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوا. بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا ہے. میں جمعہ کو نہیں آیا, میں سنیچر دوپہر کو آیا تھا, کل دوپہر کو. ہاں جی, بٹ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوال میں, کہ میں جب ایک دن پہلے آیا اور انتظام دیکھا تو عورتوں کو برابر کیوں نہیں دیے. کوانٹٹی وائز تو برابر دے نہیں سکتے, برابر دیے تھے, اتنا بڑا کیا تھا, عورتیں نہیں آئے تو کم کر دیے. پہلے کوانٹٹی پہ آؤں گا, پھر پوزیشن پہ آؤں گا پوزیشن پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ, جواب دوں گا انشاءاللہ, آپ کو یہ موقع دوں گا. تو پہلے اگر کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے تو اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں تو بامبے کے اندر تقریباً 25 to 33% خواتین آتے ہیں, تقریباً 1/4 to 1/3. میں عمان میں گیا تھا تو 50% خواتین تھے. تو میں نے کہا بھائی اتنا بہت کیوں بلاک کر کے رکھے, بٹ الحمدللہ 6000 پبلک تقریباً 3000 خواتین تھے. یہاں بھی کافی رکھے تھے, کم آنے کی وجہ سے کم کر دیے. مرد حالانکہ کم از کم 7-8 گنا زیادہ ہے, پھر بھی 2 مرد 1 عورت کو سوال. اگر حقیقت میں صحیح حق کرنے کا چاہے تو مرد کے لیے 6 مائکرو فون ہونا چاہیے, خواتین میں 1. تو خواتین کو میں زیادہ اختیار دے رہا ہوں, برابر کہ نہیں. یعنی خواتین حالانکہ سارے مجمع میں 15% بھی نہیں ہوں گی میرے حساب سے تقریباً, یعنی مرد 6-7 گنا زیادہ ہے. تو اگر برابر حساب کرنے کا ہے تو مرد کے مائکرو فون آتے 6-7, عورت کے 1. پھر بھی میں نے کہا نہیں, مرد کے 2 عورت کے 1. جہاں تک کہ پوزیشن کا سوال ہے, پوزیشن میں بھائی صاحب جب ہم عورت کو عزت دیتے ہیں. آپ بیٹا بول لو کافی ہے جی بھائی صاحب, نہ بولو بیٹا بول لو کافی ہے, آپ سے بہت چھوٹا ہوں. آپ کی عمر کیا ہے؟ 30 کا ہوں. 30 ہے, میری عمر 40 ہے, تو بھائی صاحب کہوں گا. اچھا میں انکل کہہ لوں گا. میرے بیٹے کی عمر صرف 12 سال ہے. چلو ٹھیک ہے, معاف کیا. کیا میں اتنا بوڑھا لگتا ہوں کیا؟ میرے علم کے اوپر عمر کو جانچنے کی کوشش مت کیجیے. آپ صحیح پہچان جی, اور 40 بھی اب بھی ہوا 3 مہینے پہلے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیوں ہم نے عورتوں کو آگے نہیں رکھا. اس کی وجہ تھی, وجہ یہ ہے کہ کیمرہ دکھ رہے آپ کو, کم از کم 7 کیمرہ لگے, ادھر ادھر گھوم رہے. تو ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم زیادہ عورتوں کی نمائش نہیں کرنا چاہتے. اگر کلوز رہیں گے تو کلوز اپ جائیں گا, اگر لڑکی خوبصورت ہویں گی شاید آپ اس کو دیکھیں گے, آپ نہیں مطلب باقی لوگ, پھر حجاب ٹوٹ جائیں گا. آپ سمجھے نا. تو ہمارا اصول ہے کہ ہم عورت کو عزت دیتے, لیکن عزت دیتے ٹائم پر کوئی غلط آدمی اس کو گھور گھور کے دیکھا, سپوز میری بہن آ جائیں گی اور کوئی آدمی گھور کے دیکھے گا, مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری بہن کو کون گھور کے دیکھ رہا ہے, تو میں کہوں گا کیمرہ ہٹاؤ. تو اسی لیے دور رکھا ہے. تو لانگ شاٹ. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ڈائس میں بھی ایک عورت ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. وہی بولوں گا میں, وہ بھی سوال کا جواب دوں گا, ڈائس کا بھی جواب دوں گا. جب لانگ شاٹ ہوتا ہے تو ہمارا اصول رہتا ہے کہ خواتین کو دور سے دکھانا. اور ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل شروع کیا, پیس ٹی وی. جب خواتین کو کلوز اپ دکھاتے تو 3 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دکھاتے. تو قرآن میں لکھا ہے نا کہ گھورو مت. تو اسی لیے ہمارے اصول خواتین کو حفاظت کرنے کے لیے. نہیں تو آپ دیکھیں گے نا فیشن ٹی وی, زوم ٹی وی دیکھتے ہیں. ہاں جی, زوم ٹی وی پہ دیکھتے کیا کرتے, زوم کر دیتے ہیں. ہاں زوم ان کرتے, ہم زوم آؤٹ کرتے. ہم زوم آؤٹ کرتے, وہ زوم ان کرتے. یہی فرق ہے. ہم خواتین کی عزت کرتے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو اسکرین بھی دیے ہوئے. اسکرین ہے نا, مجھ سے بڑا ادھر نزدیک ہے اسکرین, تو اور صاف دیکھ سکتے مجھے. آپ سمجھے نا, وہ مجھے اور صاف دیکھ سکتے. یہاں تک کہ خاتون کا سوال یا اسٹیج کے اوپر, ہمارے ادارے میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں, لیکن جب وہ تقریر کرتے صرف عورت سنتے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقریر کرتے ٹائم پہ غیر مرد ان کو گھورے. تو جب وہ تقریر کرتے, الحمدللہ میری بیوی جو ہے ماشاءاللہ امریکہ میں تقریر کی ہے, کینیڈا میں کی ہے, سعودی عربیہ میں کی ہے, دبئی میں کی ہے, شری لنکا میں کی ہے, ملیشیا میں, سنگاپور میں, ماشاءاللہ ہزاروں خواتین ہیں تقریر کی ہے. مجمع بڑا ہے الحمدللہ. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تقریر کرتے وقت ہم حجاب کو مینٹین کرتے. جب اور بھی مرد ہے تو تقریر کر سکتے ہیں, تو اسی لیے ہم ان کی شوٹنگ نہیں کرتے. آپ سمجھے نا. تو اسی لیے اسلام میں عزت دی گئی عورت کو. اور یہاں اسٹیج کے اوپر بھی انٹر منگلنگ ہوئے گا نا, انٹر منگلنگ ہوئے گا. یہاں بھی اسٹیج پہ کیمرہ کلوزنگ جائیں گا. آپ سمجھے نا. تو اسی لیے ہم خواتین کی عزت کرتے. لیکن اگر صرف خواتین آڈیٹوریم میں تو ماشاءاللہ 1 یا 10 خواتین اسٹیج پہ بیٹھتے اور لمبی لمبی تقریر کرتے پورے دن کے لیے, کوئی اعتراض نہیں, لیکن صرف خواتین سنیں.
تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواتین کو ہم عزت دے. یہ عزت دینے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ اسلام نے تیار کیا ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. اور کوئی سوالات ہے؟ ڈیفینیٹلی. ذاکر صاحب مجھے ایک بات ضروری کہنی تھی. آج آپ یہاں پر وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. جی ہاں. دیکھیے سوال جو ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں سچ کیا ہے. میرے خیال سے سچ انسانیت ہونی چاہیے. دھرم ایک انسانیت, ہیومینٹی. سو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہیومینٹی فرسٹ. آئی تھنک دھرم, ہر دھرم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یو آلویز ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز. میں آپ کے بہت سارے شوز دیکھا ہوں. یو ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز, بٹ وائی بائی اے نیم, وائی ناٹ بائی اے نیم ایز ہیومینٹی. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے لیکن ہیومینٹی کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم, ایک سوچ, انسانیت, بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا؟ کہیں پر کوئی عورت کو الگ سے پردہ کرنا پڑے گا؟ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا پہلے سوال پہ کہ جو منی اسکرٹ پہنے اور جو برقع پہنے تو منی اسکرٹ پہ نظر پڑے گی. پر اگر وہ انسان خود پڑھا لکھا ہو جس کی نظر جاری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ اسکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. غلطی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب, بہت اچھا سوال ہے. پہلا سوال, میرے کئی سوال ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کئی سوال ہیں. انشاءاللہ مجھے موقع صرف 2 دن کے اور 2 سوال لے کے آئیں گے, واپس آپ کے پاس آئیں گے ضرور. بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں, ہیومینٹی ہونا چاہیے, مطلب انسانیت. یہ دھرم کیوں, اسلام, ہندوازم دھرم کیوں, انسانیت ہونا چاہیے. اور پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت نہیں, اس کی مثال میں بعد میں دوں گا. پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہیں. پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے, آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لیے. آپ سمجھے نا, اچھا انسان مطلب جسٹ پاس اسکول. ہم چاہتے ہیں گریجویشن ہو. آپ کے اتنے قریب آنا, آپ سے اتنی بات کرنا. میں پہلے 2 سوال کا جواب دوں بھائی صاحب. پلیز پلیز. باقی لوگ بھی ٹھہرے. ڈیفینیٹلی میں پہلے دونوں سوال کا جواب دوں گا اور پھر آپ ہی جاؤں گا. میں روں گا, ڈرو مت, انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا. تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے, لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں, اور میں یکسانیت پہ بات کرتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے, سملیرٹیز ناٹ ڈفرینسز. تو میرا صحیح مقصد ہے آپس میں یکسانیت کا. اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں, انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں؟ کیا گاندھی جی کے, کس کی بات؟ کوئی بھی ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ جو کہیں گے انسانیت ہے, میں شاید وہ بات نہیں مانوں گا. ڈفرینس ہوگا نا. کئی بات ہمارا یکساں رہیں گے, کئی بات نہیں بھی رہیں گے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کتنے بات میں وی میں ڈفر. آپ کہیں گے کہ آگے رکھو, میں کہوں گا پیچھے رکھو, تو جھگڑا ہوگا. تو اسی لیے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا. آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں, سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم. آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اسٹڈی کیا ہوں. لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر ہو, سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا, ہمارا خالق, ہم کو بنانے والا. وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے, تو وہ جو میں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی لیے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس, ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے, غلط فہمی, لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا, تو کیا میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے. تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر, کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں. جتنے پہلے کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کی چتا میں آپ بھی مر جاؤں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے. کس کے طرف سے؟ انسان کی طرف سے. خدا کبھی لکھ ہی نہیں سکتا ایسا. خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علم مت دو, لکھا ہے لیکن وید میں, قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پہلے ہدایت, علم دو عورت اور مرد کو. اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا, وہ غلط کر رہا ہے, اس کو سزا ہوئی گی. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟
مسلم کو مت دیکھو. تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں اسلام کے معنی ہے امن. اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی ساری خواہشیں اللہ کے حوالے کرنا, خدا کے حوالے کرنا. تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا اپنی ساری خواہشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. میں تقابل مذاہب کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے اباؤٹ ماڈسٹی, بائبل میں بھی لکھا ہوا جو میں کر چکا ہوں میرے کسٹ میں. تو میں یکسانیت لے کے آ رہا ہوں. تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے, تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں. میرے پورے تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے, ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی. تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں, اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی. آپ سمجھے نا؟ تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کا جو دوسرا سوال تھا, آپ کا دوسرا سوال کیا تھا بھائی صاحب؟ دیکھیے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آپ نے کہا اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ قرآن, جیسا لکھا تھا کہ آدم اینڈ ایو دے ور دا فرسٹ پیپل جو پہلے آئے. اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ہیونگ سیکس ود دا سیم برتھ, آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ دے کانٹ مطلب ہیو ریلیشنز. تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلی, ویسے وقت کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن سب سے آخر میں آیا, لاسٹ میں آیا, جو مجھے خود پتا نہیں, کیونکہ میں آج میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کہیں کسی سورس سے انسان کو بھیجی, اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ, کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے. میرے خیال سے اس میں بھی کئی بدلاؤ آنے چاہیے, جہاں پر انسانیت کو بہت حق ملنا چاہیے. آج کے دن میں آج آپ اتنے ہی کہتے ہو جتنا اس میں باؤنڈیشن آپ کو دیا گیا. آپ کو جو لکھا ہوا ہے آپ وہیں تک بولتے ہو, لیکن اس کے آگے کئی چیزیں ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ ایک درخواست ہے. میں سسٹم بدل نہیں سکتا, مجھے اتنی حق نہیں ہے. میں آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن شاید آپ ساری دنیا سے بات کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جتنی ہر ایک کو, بالکل صحیح, جتنا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے, جتنا قوت دیتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کام بھی نکالتا ہے ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ جس طریقے سے انسانیت آگے آگے بڑھتی ہے اس طریقے سے اصول بدلتے جاتے ہیں. بالکل صحیح, لیکن بنیادی اصول وہی ہے. بنیادی اصول ہے کہ خدا ایک ہے, ایک دم اس کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی مت کرو, بت پرستی مت کرو. تو یہ اصول ویدا میں بھی ہے, یہ اصول بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. لیکن جو اسمال ایسپیکٹس ہے دیٹ میں چینج. اور 1400 سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب آخری پیغمبر بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ this day have I complete my favor on you and have chosen for you Islam. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری آئے اس کے بعد there will be no addition. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو ساری کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے, شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے. تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے, اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں, آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. تھینک یو. تو دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی. یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا.
اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا، پیغمبری عطا فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو جن لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ بات مان لیا، اللہ نے اسے کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے انکار کر دیا، ان کے خلاف جدوجہد کیا، اللہ نے انہیں ناکام کر دیا۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے مختلف سوال دیکھیے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ سوال بھی ہوا کہ میں اگر اسلام قبول کر لوں اور میرے والدین مجھے یعنی غلط بات کی رہنمائی کرے، نماز سے روکے، اور اس طرح اور ایسے اللہ کے احکامات ہو اس سے مجھے منع کرے، تو آیا میں اپنے والدین کی بات کو مانوں؟ کیونکہ والدین کی اہمیت اور ان کے بارے میں قرآن میں بہت یعنی تاکید آ چکی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا کہ اللہ رب العزت نے والدین کو بہت ہی شرف عطا فرمایا ہے، بہت اس کا مقام ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ آپ لوگ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، مطلب یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ دیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے بات کو مان لیا کرو۔ یہی تعلیمات قرآن مجید کے اندر بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ یہ کوشش کرے کہ آپ کفر کریں، آپ نماز نہ پڑھیں، تو ان کی یہ بات آپ نہ مانو، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آپ کو روک رہے ہیں، اللہ کے حکم سے منع کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ باقی وہ جو بھی کچھ آپ کو کہے، آپ انہیں ان کی باتوں کو ماننا ہے، اور جو بھی آپ کو حکم کریں ان کے سامنے آپ نے اف تک نہیں کہنا ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نماز سے اور کفر کی طرف اگر آپ کو آمادہ کرے تو یہ بات آپ نے نہیں ماننی، کیونکہ جب آپ یہ بات مانیں گے تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جب اللہ کی نافرمانی کی بات ہو تو اس وقت آپ نے مخلوق کی بات نہیں ماننی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہی بات سمجھا دی کہ آپ نے اپنے والدین کی ہر بات ماننی ہے، لیکن جب آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف آمادہ کرے، اللہ کے حکم سے منع کرے، تو آپ نے یہ بات نہیں ماننی، باقی سارے باتیں آپ نے مان لینی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔